नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़िर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि लोगों को उनकी दहलीज़ पर मुख्तलिफ़ सहूलियात बहम रखी जाए। अगर हम बुनियादी सहूलियात के हवाले से बात करेंगे, पानी की बात करेंगे या बिजली की बात करेंगे या उसके साथ साथ बाकी सहूलियात के हवाले से बात करेंगे, तो सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि आवाम को किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सेहत के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो सेहत के हवाले से सरकार का जो फोकस है, सरकार का फोकस बिल्कुल हर एक शख्स पर है। हेल्थ फॉर ऑल के हवाले से आपने जाना होगा, हेल्थ फॉर ऑल सरकार की एक ऐसी कोशिश रही जिसमें हर एक को हेल्थ के हवाले से खुसूसी तवज्जो दी गई। आपने हाल ही में ये भी देखा कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम को एक खुसूसी चीज़ दी गई और वो है गोल्डन कार्ड। यानी आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हाल ही में मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया और यहाँ पे उस सिलसिले में तकरीबात मुनक्किद हुई। और मकसद ये है कि जो हेल्थ फॉर ऑल के हवाले से जो गोल्डन कार्ड है, गोल्डन कार्ड फराहम किया जाए हर एक बाशिंदे को, और उस गोल्डन कार्ड की बदौलत 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर जो है वो हर फर्द को सालाना मिलेगा। ये वो कोशिशें हैं। साथ में आपको मालूम है कि हम इस वक्त कोविड के दौर से गुजर रहे हैं। कोविड के चलते हमारी कोशिश रहती है, हर एक की कोशिश रहती है कि जो रहनुमा खतूत हैं उन पे अमल किया जाए, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी चीज़ें। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि कोविड के चलते जो यहाँ पे अब टेस्ट वगैरह किए गए, कोविड के चलते टेस्ट का जो इनकाद है, टेस्ट की अमलावरी जो है वो किस तरह से हुई, किस तरह से SOPs को फॉलो किया गया। यहाँ पे कश्मीर डिवीज़न में अगर हम देखेंगे कौन सी सहूलियात है, चाहे हम निजी मराकज़ की बात करेंगे, चाहे हम सरकारी अस्पतालों की बात करेंगे, डायग्नोस्टिक सेंटर्स की अगर हम बात करेंगे, कौन सी सहूलियात इस वक्त है। और हाँ नाज़रीन, आपको बताना चाहेंगे कि जो RT-PCR के हवाले से जो यहाँ पे लैब्स थी, यहाँ पे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स जो है, चाहे हम JVC की बात करेंगे, JVC में फैसिलिटी थी, सिक्किम्स में फैसिलिटी है, यहाँ पे SMHS में फैसिलिटी है, CD हॉस्पिटल में फैसिलिटी है, और साथ साथ इसको भी बढ़ाया गया। अगर हम अनंतनाग की बात करेंगे, वहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है या बारामूला का जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर भी ये फैसिलिटी जो है बढ़ाई जाती है। हर एक की कोशिश रहती है कि आम इंसान जो है, आम बीमार जो है, उसको फ़ायदा पहुँचाया जाए, उसकी खिदमत की जाए। अब इसमें हमारे निजी मराकज़ किस तरह अपना किरदार अंजाम दे रहे हैं और हमारे सरकारी अस्पताल जो है वो किस तरह से अपनी कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं, यही खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हम खैर मकदम करना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में जनाब डॉक्टर समीर मट्टू साहब, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर है। आपका जनाब खैर मकदम है प्रोग्राम में। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब उमर इकबाल दर साहब, जो प्रेसिडेंट प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर है। आपका भी खैर मकदम है। डॉक्टर समीर मट्टू साहब, फैसिलिटीज़ के हवाले से हमने बात की कि जो कोविड है, कोविड में कितना गैरअप हुआ। यहाँ पे आप खुद मैदान में रहे, एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल, एक हमारे पास हॉस्पिटल चल रहा था यहाँ पे जो रेनावारी में है JLNM, अब फिर उसको तब्दील किया आपने कोविड हॉस्पिटल, फिर कोविड हॉस्पिटल तब्दील करने के बाद फिर सरकार की वो कोशिश है कि वहाँ पे नई फैसिलिटीज़ जो है उनका क़याम अमल में लाया गया। क्या सूरत हाल है इस वक्त डायग्नोस्टिक सेंटर्स के हवाले से यहाँ कश्मीर डिवीज़न में? देखिए, जहाँ तक सरकार का है, सरकार ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है एज़ फार एज डायग्नोस्टिक्स आर कंसर्न्ड। आप देखिए लाखों में आपके जो हैं RT-PCR टेस्ट किए गए, ये काफ़ी एक्सपेंसिव टेस्ट है। 12 लाख से मज़ीद हमने रैट टेस्टिंग कर दी है, विच इज़ अ रिकॉर्ड बाय इट्स ओन वे। इतने शॉर्ट पीरियड में इतना किया, और इसके जो है जो वो इसके रिज़ल्ट जो है वो भी बहुत अच्छा है। हमारा कोविड डाउन होता रहा, और अब रिसेंटली तो हमारा क्या है कि एक आध का हमारे को कहीं कहीं निकलता है तो 100-150 के करीब हमारे जो हैं कोविड पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है जो हमारा नंबर ऑफ़ पीपल जो हमारे ट्रीट हो रहे हैं, जो ट्रीट होके जा रहे हैं वापस, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एडमिशंस।
तो दिस इंडिकेट्स कि आपकी ट्रेंड है कोविड की वो कम है। वैसे ही डेथ का जो हमारा है, हमारा जो पहले होती थी एट टाइम एक बारी तो हमारी कुछ 15, 16, 18 तक हम पहुंच गए थे एक स्टेज पे। आज हमारा वही है 1, 2 और कभी कोई स्पाइक आ जाता है। तो जो हमने ये इंतज़ाम जो किए उसमें हम काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने तो बहुत हेल्प किया इसमें हमको। जैसे हम जनाब मटू साहब बात करना चाहेंगे इस हवाले से कि जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स के हवाले से आपने कहा कि इसमें बढ़ोतरी हुई। अब जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, हम पहले बात करेंगे यही जो कि जो पहले फैसिलिटीज़ थी, जैसा कि हमने आगाज़ में कहा, क्या जो RT-PCR के RT-PCR की सहूलियात को 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में वहाँ बढ़ा दिया गया, GMC में बढ़ा दिया गया। और इसके बाद जो रैपिड टेस्ट्स है, ये रैपिड टेस्ट्स की सहूलियात जो है इसका दायरा जो है वो कहाँ तक वसी होता गया? देखिए, हमने तो पहले RT-PCR स्टार्ट किया एयरपोर्ट से, श्रीनगर एयरपोर्ट से, फिर बढ़ता गया। फिर हमने अपना टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर में हमने स्टार्ट किया। हमने आपका लोअर मुंडा पे स्टार्ट कर दिया, जिक पे स्टार्ट कर दिया। उसके बाद अब तो ये है कि हम लोग तो हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कर रहे हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम PHCs में भी कर रहे हैं। और वो ऐसे सेंटर्स भी हैं जहाँ पे हमारे पास आपके वो फीवर क्लिनिक्स हैं, जहाँ पे हमारे जो हमको लगता है कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से आ रहे हैं लोग, या सारी सब जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के साथ आ रहे हैं, इन्फ्लुएंजा वाले आ रहे हैं, उनके भी टेस्ट हो रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम देखेंगे, ज़िला सतह पे जो बाकी टेस्ट्स हैं, जो ओवरऑल जो टेस्ट्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो हैं या जो उस सिलसिले में टेस्ट्स हो रहे हैं, उन चीज़ों की क्या सूरत हाल है? देखिए, हम लोग को जहाँ पे कोविड फैसिलिटीज़ हमने जिनको कन्वर्ट कर दिया, वहाँ पे तो कोविड वालों की वजह तौर है कि उनका वहीं पे वही टेस्ट होगा जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। और जो हमारे नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं वो भी पूरे फंक्शनल रहे। अब अगर आप देखें कि हमारे तो मेनली जो थे आपके कुछ 2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, आपका एक ये जो है आपका एक ट्रॉमा हॉस्पिटल, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। और अब वो तो हम उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं मानेंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारे हैं, एक्सेप्ट बड़गाम, सारे हमारे फंक्शन कर रहे थे कोविड। अनंतनाग बारामूला तो अपना उनका मेडिकल कॉलेज है, वो भी उनके भी कोविड वार्ड्स थे वहाँ पे। तो ज़्यादा ब्रांड जो हमारा पड़ा वो बाकी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, PHCs पे पड़ा। तो उनको हमने बहुत खूबी से निभाया, वहाँ पे सारे टेस्ट हमने अवेलेबल करवाए, वो चलते रहे हमारे। तो एज फार एज टेस्टिंग इज़ कंसर्न, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज़ कंसर्न, कोई फ़र्क नहीं पड़ी। रुक करना चाहेंगे जनाब उमर इकबाल दर साहब, आपने डायरेक्टर साहब को सुना, जैसा इन्होंने अहाता किया कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं, मालूम है पेशेंट को मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, टेस्ट जो है टेस्ट की सहूलियत वहाँ पर होगी। आपसे आगाज़ में चाहेंगे कि जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ओवरऑल सिनेरियो है आपका, किस तरह के सेंटर्स आपके पास हैं, तो कितना आदाद शुमार कुछ इस सिलसिले में? तकरीबन हमारे पास 2200 सेंटर्स मौजूद हैं इस वक्त। उनमें से चंद लेबॉर्ट्रीज जो हैं जो वेल इक्विपमेंट हैं, तकरीबन 50-60 के करीब, जिनके पास जाते हैं ये RT-PCR करने के लिए। और जो ये रैपिड हम करते हैं वो भी हमने बड़े अच्छे तरीके से किया। डे फर्स्ट से, जब से डिवकाम साहब से हमारी मीटिंग हुई, उसके बाद वर्दी डायरेक्टर साहब वहाँ खुद थे मीटिंग में, तो उन्होंने कहा नहीं आप भी इसमें हिस्सा ले लीजिए, क्योंकि आप अपने सेंटर बंद नहीं रख सकते हैं। आपको किसी भी सूरत में इस वक्त ये नई एक बीमारी आ गई है कोविड, इस बारे में हमें पता नहीं है कि आपको हर हमेशा ऑन टोज रहना चाहिए। तो हमने उनको कहा ठीक है। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। हेल्प ना। आज दाग के साथ कीटाणु हटाना भी जरूरी है। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। क्योंकि डायरेक्टर साहब भी पूरी अच्छी तरह जानते थे कि इनको ज़रूरी रखना है। किसी किसी जगह जहाँ जहाँ किडनी पेशेंट्स होते थे, जो किडनी फेलियर्स हों, जिनको डायलिसिस करने के लिए जाना पड़ता है वीकली 2 बार, उनके लिए सेंटर्स खुले रखने पड़े। जो हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए सेंटर्स खुले रखने पड़े। और जो ख़ास तौर यहाँ हमने पेट लगाया है, अब एक पेट हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी लगा है कि मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी।
تو وہ اس بارے میں ہمیں بالکل سوچنا پڑا. سب سے پہلے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس کو سب سے پہلے پیشنٹ کیئر کا مسئلہ ہوتا ہے. پیشنٹ کیئر اس میں آتا ہے. پیشنٹ کیئر میں اس میں اب ایک وجہ ہماری ہو گئی, جو رجسٹریشنیں ہمیں رک گئی, اس وجہ سے پیشنٹ سفر ہو گئے. دیکھیں ہم ابھی بات کر رہے ہیں اس وقت جو ہماری آغاز کی گفتگو جو ہے وہ ہم RT-PCR کے حوالے سے کر رہے ہیں, وہ ہم اس کے بغیر جو ریپڈ ٹیسٹس ہے. تو آپ سے یہ تاثر ہم چاہیں گے کہ جب یہاں پہ کووڈ ہوا, کووڈ میں اگر ہم کہیں گے کہ جو میدان عمل میں تھے وہ ڈاکٹرز تھے, بالکل وہ ان کے ساتھ دوسرا سٹاف تھا. ہر ایک, حالانکہ ملک کے وزیر اعظم, ملک کے باقی جتنے بھی تھے, چھوٹے بچے نے سیلوٹ کیا ان ڈاکٹرز کو جنہوں نے کووڈ کے چلتے کام کیا, جنہوں نے یا پیرامیڈیکل سٹاف کو سیلوٹ کیا جنہوں نے اس دوران کام کیا, اور کچھ ڈاکٹرز نے اپنی جانیں بھی گنوائی. اس کے بعد آپ آئے, کیونکہ پہلے جو ٹیسٹس ہے کچھ سینٹرز تھے, سکمز میں, SMHS میں, CD ہاسپٹل میں, JVC میں. تو اس کے بغیر آپ میدان میں آئے, آپ نے کیا کیا؟ ہم نے یہی ایک چیز کھڑی ہو جاتی ہے یہاں پہ, ہمیں پہلے پرمیشن لینی پڑتی ہے. ہم RT-PCR کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے لیب ویل ایکوپمنٹ ہونی چاہیے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ خود انوالوڈ ہے اس میں. تو اس کے بعد جب ہمیں پرمیشن ملا, ہم نے لیٹر اینڈ سپریٹ یہ ٹیسٹ اسٹارٹ کیے, اور بہت کم ریٹس پہ, جو گورنمنٹ نے مناسب ریٹ ان کی ہم نے انہی ریٹس پہ. دیکھیں RT-PCR ٹیسٹ جو ہے یہ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دائرہ اس کا ہے وہ وسیع کر دیا, وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے نیچے بھی سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں نہیں ہے. جو ریٹ ٹیسٹ جو آپ کی جو ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹنگ ہے اس کو تو ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں جی, لیکن RT-PCR جو ہے آپ کا یہ کچھ ڈفرینٹ ڈیفائنڈ سینٹرز میں جہاں پہ کافی ڈفرینٹ ایکوپمنٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے, وہ ہمارے یہاں پہ جیسے آپ نے بولا اسکیمس میں ہے, جی, آپ کا گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ہے, JVC میڈیکل کالج میں ہے, آپ کا اننت ناگ میں ہے, بارہمولہ میں ہے. تو اس کے لیے ایک ڈیفائنڈ لیبارٹری ہوتی ہے, تو اس کو ہر ایک جگہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ جو ہے آپ اس میں سیمپلنگ کہیں سے حاصل کر کے ہمارے ہی گورنمنٹ کے ہی جو اسٹیبلشڈ اس میں سینٹرز ہیں وہاں پہ بھیجتے ہیں. اب ہم بات کریں گے دوسرے ایک سینیریو کے. نہیں ایسا نہیں ہے. جو ان لیبارٹریز میں جو ٹیسٹ جاتے ہیں وہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کلیکٹ کیے جاتے ہیں, یا ان کے جو میڈیکل کالجز ہیں ان کے بھی ڈپارٹمنٹ سے نکلتے ہیں, کچھ ان کو وہاں پہ بھی جاتا ہے. دیٹ مینز آپ ایسے پرائیویٹ کو ڈائریکٹلی نہیں بھیج سکتا. یہ ریپڈ ٹیسٹس کہیں کہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, پرائیویٹ ڈائگنوس سینٹرز جو ہے ان کو کہیں کہیں کو کچھ پرمیشن ملا. RT-PCR نہیں, آپ کا ریٹ کا ہے. جی. تو آپ سے جاننا چاہیں گے, چونکہ جناب عمر اقبال صاحب اس میں کام کرنے کے دوران ایک خاص چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران سوشل ڈسٹینسنگ سے, جیسے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کیے ہوئے ہے, اسی طرح سے جب آپ نے ٹیسٹ کرنے ہیں, آپ کے مراکز ہیں جموں کشمیر کو آپ دیکھتے ہیں, اس وقت اگر ہمارے پاس کووڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ٹول ہے وہ شاید صرف یہ ہے کہ یہاں ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہیں, یہاں میں بیٹھا ہوں, بیچ میں جو گیپ ہے اس گیپ کو مینٹین کیا جائے. تو جب آپ کے پاس پبلک آ جاتا ہے, جب آپ کے پاس عوام آ جاتا ہے, کس طرح سے آپ SOPs مینٹین کرتے ہیں؟ جی جناب, ہم نے ہمیشہ کہا اگر ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں کم سے کم ایک پیشنٹ اوپر آنا چاہیے, جو پیشنٹ ہو یا کوئی علیل ہوتا ہے یا بیمار زیادہ ہو اس کے ساتھ اور ایک آ جائے. لیکن کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں. ایک سمپل لیڈی جب پریگننٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ 5 لوگ آتے ہیں, اس کی ننن, اس کی سانس, اس کی ہسبینڈ کی ماں اور ہسبینڈ ہوتا ہے, یہ تو 5 لوگ آتے ہیں. کم سے کم ہمارے سے زیادہ عوام اس وقت اویئر ہے سوشل ڈسٹینس سے, کووڈ سے ہم بچ سکتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس وجہ سے کئی بار ڈائریکٹر صاحب نے خود بھی اپیلیں کی, ہم نے کی, ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ ہم نے لکھا بھائی مہربانی کر کے سوشل ڈسٹینس مینٹین کر کے آپ پرائیویٹ سیکٹر کو آئیے, کیونکہ ہاسپٹل جانے سے پیشنٹ ڈرتا ہے اس وقت بھی, کیونکہ اب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی اور رخ کرتے ہیں. بھیڑ میں جانے سے ڈرتا ہے. بالکل, ہم ہاسپٹل نہیں بولیں گے, ہم ہاسپٹل تو جانا ہے. جب کوئی بیمار پڑ گیا ڈاکٹر صاحب ان کو تو ہاسپٹل جانا ہی جانا ہے. بھیڑ میں جانے سے انسان ڈر جاتا ہے. لیکن اس بھیڑ کو قابو کرنے کے حوالے سے آپ نے عوام کے حوالے سے بتا دیا, کیا کہنا چاہیں گے عوام کو اور اپنے ان اشخاص کو, اپنے ان سربراہان کو جو یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ڈائگنوسٹک سینٹرز چلا رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ ان سے؟ ان کے لیے سب سے پہلے جب ہماری میٹنگ بھی ہوئی میں نے ان سے کہا کہ اگر کسی کے پاس سٹاف ہے, 4 بندے کام کر رہے ہیں, 2 کو 3 دن بولو آنے کے لیے, 2 کو اور 3 دن بولو.
ہفتہ ان کا کور ہو جاتا ہے. اور جو ہمارے SOPs ان کو فالو کرنے ہیں, میں نے یہ بھی کہا کہ آپ پیشنٹس کو ٹائم دے دیجیے, کسی کو 8 بجے, کسی کو 8:15, کسی کو 8:30, اس سے بھیڑ جمع نہیں ہوگی. لیکن بدقسمتی کا مقام ہے یہاں پر اتنا شعور عوام ہے, ذہن ہے ان کا بہت اچھا, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو کبھی فالو نہیں کرتے ہیں. یہی تو پلیٹ فارم ہے نا, آپ کو عوام سے کوئی بات کہنے کا, جو بھی آپ کہنا چاہیں گے آپ کہیے. میرے حساب سے یہی ہونا چاہیے. میں اپنی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل ڈسٹنس ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ہمیں اس پر عمل کر لینا چاہیے. ہماری ماسکس ہونی چاہیے, سینیٹائزر یوز کرنا ہے, اور جہاں پہ بھی ہم جائیں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے, یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کووڈ ہو, ہم ہو سکتے ہیں, لیکن اس وجہ سے آپ کو ڈسٹنس بھی مینٹین کرنی ہے, اور بڑے طریقے سے اگر آپ کا پیشنٹ ادھر ہے, ادھر لیڈیز بھی ہوتی ہیں, ان کو وہ دیکھ سکتی ہے, آپ تب تک نیچے ویٹ کر سکتے ہیں, اپنی کار میں بیٹھ کے ادھر آپ بیٹھ سکتے ہو آرام سے, یا مجھے ڈاکٹر صاحب سے کچھ کہنا ہے اس کو بولو 5 منٹ یا 2 منٹ, پھر واپس نیچے جا سکتے ہو. اس طریقے سے ہم کووڈ سے بچ سکتے ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے اس میں کتنی خرابی ہوئی, اور کس طریقے سے فرسٹ سے ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ سروسز, ہمارے وردی ڈائریکٹر دن رات اس میں لگے رہے تاکہ کسی کی جان نہ جائے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کچھ جان عزیز گئی, ہمارے ڈاکٹروں کی, انہوں نے ڈے فرسٹ سے وہ کووڈ میں انوالو رہے. اس میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو عمر صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے, انیشیلی کیا ہوا کہ وہ لاک ڈاؤن جب اسٹارٹ ہوا تو ان کا اسٹاف نہیں آتا تھا, اس کے بعد ان کو کافی پرابلمس تھی, تو ہم نے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی, ڈیوکام صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے, اور اس میں ہم نے ان کو ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنا کے دیا, جس میں ہم نے ان کو کمپلیٹ بتایا کہ آپ بڑے محنت سے ہونا تھا وہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر, کہ آپ کو کیا کیا اسٹیپس لینے چاہیے, ویٹنگ ایریا میں کیا ہونا چاہیے, روم میں کیا ہونا چاہیے. آپ انہیں کے لیے نہیں, ہم ہوٹلس کے لیے بنایا, بسز کے لیے بنایا, لیکن ان کے ساتھ ہماری بڑی انٹریکشن ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کھولا, اس کے بعد انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, پرائیویٹ سیکٹر نے بہت اچھا اس میں کیا ہے. ایک تاثر چاہوں گا ایک بات کے لیے, جیسے عمر صاحب, پانی ایک انسان کے لیے ضروری ہے, تھوڑا سا ہم اس ٹاپک کو نا ڈائیورٹ کریں گے. پانی ضروری ہے. ڈائگنوسٹک سینٹر میں USG کرنا ہے. USG کے لیے جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے گا, آپ اس کو پہلے بولیں گے کہ اس میں یورین جو ہے بلیڈر فل ہونا چاہیے. اب پیشنٹ آ گیا, پیشنٹ کو پانی چاہیے. کیا یہ فیسلٹی ہر مرکز میں ہے, اویلیبل پانی ہے, کہ اس پیشنٹ کو کہیں باہر جانا ہے پانی لانے کے لیے؟ اس کا رسپانس آپ دے دیجئے, بعد میں ڈائریکٹر صاحب سے پوچھیں گے. جناب, ہر ایک کلینک پہ ہم نے یہ لگائے ہوئے ہیں پیورٹس. اگر کسی کے پاس نہیں ہے, آپ کے انفارمیشن میں ہے کسی کے پاس نہیں ہے, میں آپ کی وسادت سے اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو لگانا چاہیے. چاہے میرا کلینک ہے یا کوئی اور کلینک ہے, آپ کسی پہ بھی میرے ساتھ آ جائیے. 2 ہم نے رکھے ہیں. ایک پلین ہوتا ہے جو ٹھنڈے واٹر کے, ٹھنڈا جس میں پانی نکلتا ہے. دوسرا اب ہم نے رکھا ہے ہاٹ واٹرز, کیونکہ اس وقت کووڈ ہے, ان کو گرم پانی کی ضرورت ہے. آپ کسی کلینک پہ بھی ہو سکتا ہے اکا دکا نہیں رکھتا ہو, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ جو بھی USG سینٹر ہے, سب سے پہلے جب ہمارا انسپیکشن ہوتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے اس کی باتھ روم ہے اور اس کا پانی ہے ادھر کہ نہیں ہے. اس کے بعد ہمیں رجسٹریشن فراہم کی جاتی ہے. دیکھیے عمر صاحب, کووڈ کے چلتے آپ نے انڈیویجول لیول پہ انفرادی طور بہت کام کیا. ایک سٹوری بھی چلی آپ کے حوالے سے, جو آپ نے انفرادی طور بہت ہی کووڈ پیشنٹس کے پاس آپ چلے گئے, سٹوری بھی چلی اس سلسلے میں. اب جو آپ کے باقی, چونکہ آپ پریزیڈنٹ, آج داغ کے ساتھ کیٹانو ہٹانا بھی ضروری ہے. نیا فینا جرم کلین, جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے, اس لیے فینا ہی لینا. کچھ تو ہوتا ہے جب کچھ شدھ ہوتا ہے. بڑوں میں بچپنے کی شدھتا, فکر میں چھپی پیار کی شدھتا. پر کیا یہ شدھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن شدھ؟ اب صرف صفائی نہیں, کریں برتنوں کا شدھیکرن. نیمبو نیم چندن یکت نب سے, جو دے گہری صفائی اور کرے شدھیکرن. نب سے کرو شدھیکرن. انڈیویجول لیول پہ انفرادی طور بہت کام کیا. ایک سٹوری بھی چلی آپ کے حوالے سے, جو آپ نے انفرادی طور بہت ہی کووڈ پیشنٹس کے پاس آپ چلے گئے, سٹوری بھی چلی اس سلسلے میں. اب جو آپ کے باقی, چونکہ آپ پریزیڈنٹ ہیں کسی ایسوسی ایشن کو, آپ دیکھتے ہیں باقی آپ کے مطلب مراکز ہیں, تو ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے تاکہ ایک قسم کا جو جذبہ ہے, ولولہ جو ہے, ان میں بھی پیدا ہو؟ جی, سب سے پہلے ان میں پیشنٹ کی کٹسی ہونی چاہیے. جی, سب سے پہلے. اگر ان میں پیشنٹ کی کٹسی نہیں ہے, پھر فائدہ نہیں ہے ان کو اس پروفیشن میں آنے کا.
یہ سب سے پہلا ہونا چاہیے. میں تب پیشنٹس کے پاس گیا, کووڈ پیشنٹس کو میں نے انجیکشنز دے دیے, آکسیجن, یہ پلس آکسی میٹر دیکھا, رات کو نکلا, ڈے کو نکلا. یہ میرا انسانی فرض ہے, اور آپ کو پتہ ہے پچھلے 30 سالوں سے یہاں کیا حالات رہے. اس وجہ سے ہم کسی کو انشاءاللہ ہمارے سے سائڈ سے ڈاکٹر کسی کو مارنے کے لیے نہیں نکلتا ہے, وہ ہر ایک کو جان بچانے کے لیے نکلتا ہے. اس لیے ہمیشہ میں نے اس میں کام کیا ہے. میں اپنے جو میرے کولیگس ہیں جو ان کے پاس سینٹرز چل رہے ہیں, ان کو سب سے پہلے کٹسی ہونی چاہیے پیشنٹ کی, اور کم سے کم جو ہم نے ریٹس بھی رکھے ہیں پیشنٹس کے لیے, کم سے کنسیشنز, کہیں چیریٹیبلز ہیں, کہیں کچھ ہے, تو ان پہ بھی وہ تھوڑی سی نگرانی رکھیں, کیونکہ حالات بھی صحیح نہیں ہیں. تو اس بنیاد پہ میں اپنی ان سینٹرز والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس, ہمارے پاس اس وقت پیورٹ اویلیبل نہیں ہے یا کچھ اویلیبل نہیں ہے, کوئی فیسلٹی نہیں ہے, تو مہربانی کر کے وہ اپنے فیسلٹیز برابر کریں تاکہ پیشنٹ کو سہولیت ملے اور آرام ملے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سمیر بھٹو صاحب. جیسا عمر صاحب نے ابھی بتا دیا کہ کس طرح سے فیسلٹیز ہونی چاہیے, اور انہوں نے اپنے جو ان کے باقی افراد ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی انہوں نے ایک گزارش کی. تو آپ کس طرح سے ان کی فیسلٹیز کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ایک چیک کرنے کا بھی ایک میکینزم ہونا چاہیے, کون سا میکینزم ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے, جہاں تک یہ پانی کا ہے اور آپ کا باتھ روم کی فیسلٹیز ہیں, یہ تو ان کو رجسٹریشن مل ہی نہیں سکتی اگر ان کے پاس وہاں پہ واٹر ڈسپینسر نہ ہو وتھ پیور واٹر, پورٹیبل واٹر. دوسرا, ان کے پاس ایک آپ کا جو باتھ روم ہے وہ یورینل ہے, وہ از اے پارٹ آف دیٹ. اس کے علاوہ جو ہے ہماری ٹیم جاتی ہے انسٹیٹیوشنس میں. جی, ایک ٹیم جاتی ہے جو پہلے رجسٹریشن ان کو دینے سے پہلے, جی, پہلے کیا ہوتا ہے کہ ان کو پریلیمنری رجسٹریشن مل جاتی ہے. اس کے بعد ایک ٹیم جاتی ہے ان کے پاس, وہ ان کی پوری فیسلٹیز دیکھتی ہے. ٹیم میں جو ہوتے ہیں اس میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں, اس میں کچھ آپ کے سوشل موبلائزرز بھی ہوتے ہیں, تو وہ سب جا کے دیکھتے ہیں کہ ساری فیسلٹیز ہیں کہ نہیں. اگر ہوں گی تو ان کو رجسٹریشن ملتی ہے, اس کے بغیر نہیں ملتی. آغاز میں عمر صاحب نے ایک بات بیچ میں چھیڑی تھی, چونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو رجسٹریشن پروسیس ہے اس میں تھوڑا سا دیری لگتی ہے. کیا کوتاہی ان کی طرف سے ہے کہ آپ کے حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے, کہاں پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ ان سے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے کیا 1963 میں ہمارے یہاں پہ نرسنگ ہومز اینڈ کلینکل اسٹیبلشمنٹ ایکٹ آیا ہے یہاں پہ. جی, وہ ریگولیشن اینڈ آپ کا لائسنسنگ ایکٹ تھا. جی, اس کے رولز بنے. اس کے بعد کیا ہوا, ہمارا 2010 میں ہمارا گورنمنٹ آف انڈیا کا جو یہاں پہ آپ کا جو رجسٹریشن اینڈ ریگولیشن ایکٹ ہے وہ آیا, اور 2020 میں ہمارے اسٹیٹ نے اس کے رولز بنائے. اب دیکھیے کتنا لمبا پروسیس ہے, رولز بنانا بھی ایک دن کا کام نہیں ہے. اب ہمارے پاس رولز آ گئے ہیں اور ہم نے اسٹارٹ کر دی ہے ایڈورٹیزمنٹس دینی. جیسے ہم سری نگر ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو 5 نومبر کو ایک ایڈورٹیزمنٹ نکلی تھی, 11 نومبر کو نکلی تھی, 27 نومبر سوری. تو ان کو وی ہیو انوائٹیڈ اپلیکیشنز فار دیم. اب ان کو کیا ہے کہ ان کو اپلیکیشن تینوں موڈز ہیں. جی, وہ آپ کا وہ پرسنل میں جا سکتے ہیں, بائی پوسٹ جا سکتے ہیں, یا آن لائن کر سکتے ہیں. اب آن لائن ہمارا جو ہے یہ جو فیسلٹی ہم کر رہے ہیں اس کو اٹس گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم, کیونکہ ہر ایک ڈسٹرکٹ نے اپنا ویب سائٹ بنانا ہے, کریٹ کرنا ہے. تو آن لائن کا ہے اس میں, بٹ ایک چیز ڈیفینیٹلی ہے کہ ان کو آگاہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس دن آ جائیے. جی, یو کین ٹیک اپوائنٹمنٹ فرام دا کنسرنڈ سی ایم آفس, کیونکہ اب سی ایم اوز جو ہیں وہ ہماری جو ہیں وہ ہیں جو ہے آپ کی لائسنسنگ اتھارٹی وہی ہے, رجسٹرنگ اتھارٹیز وہی ہیں. تو یہ سی ایم آفس میں خود جائیں یا ان سے لیں, تو ان کو ایک پرٹیکولر ڈے اور ٹائم دیں گے, تاکہ کیونکہ کووڈ کا ورک ہے تاکہ سب لوگ اکٹھا نہ آ جائیں. تو یہ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس وقت اکٹھا آنا بھی نہیں. اور جو نیا رول جو ہے اس میں تو ان کو 10 دن کے اندر ان کو ٹیمپرری رجسٹریشن مل جائے گی. بہت ہی خوشحال بات ہے. جناب ڈاکٹر سمیر بھٹو صاحب, کچھ وقت پہلے میں ذاتی طور ایک آرڈر پڑھ رہا تھا, جناب جو فائنینشیل کمشنر صاحب ہیں جناب اٹل ڈلو صاحب, اس سلسلے میں ایک آرڈر ان کی طرف سے نکلا تھا. وہ یہ ہے کہ اس ڈسٹرکٹ میں ایک کمیٹی کا قیام جو ہے اس کو تشکیل دینا تھا. تو اس کمیٹی میں باضابطہ جو باقی ڈسٹرکٹ کے افسران ہیں پلس ان کا ایک ممبر ہے اس کو بھی رہنا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو کس حد تک لگتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں گراؤنڈ لیول پہ, جیسے ابھی عمر صاحب نے دعویٰ کیا کہ سبھی فیسلٹیز جو ہیں وہ وہاں پر ہیں اویلیبل, لیکن اگر کہیں ہم دیکھیں گے کہیں اس میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, اس چیز کو دیکھنے کے حوالے سے, اور جو وہ کمیٹی ہے جس کمیٹی کو بنانا ہے تو کس طرح سے وہ ہوگا؟ دیکھیے جو کمیٹی ہے اس میں جو ہے اس کے سربراہ جو چیئر پرسن جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتے ہیں, چیف میڈیکل افسر جو ہوتے ہیں اس کے کنوینر ہوتے ہیں,
اور اس میں 3 ڈفرینٹ ٹائپس کے ممبرز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لوکل باڈیز کا جو ہوگا ممبرز, یا پنچایت کا یا میونسپلٹی کا ہوگا, یا نوٹیفائڈ ایریا کمیٹی جہاں پہ وہاں ہو سکتا ہے اس کا ممبر. دوسرا ممبر جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارا ایک فارمسٹ جو ہوتا ہے, یا ہمارے فارمسٹک ایسوسیشن کا یا ڈاکٹر ایسوسیشن کا, یا اس میں پھر آپ کے جو کلینکل اسٹیبلشمنٹ ہے, نرسنگ ہومس کی جو ایسوسیشن ہے اس کا. ان کا جو ہے ان کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں ہمارے کمیٹی بیٹھ کے. کمیٹی بالکل صحیح ہے کہ ان میں سے ہم کس کو بنائیں. تو جو کمیٹی چاہتی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی کوئی آدمی ہی اپنا ان کا بنے, اس میں کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ہم کس کو بنائیں. تو یہاں پہ جو اس بار کیا گیا ہے تو اس میں ہمارے جو یہاں پہ فارمسٹک ایسوسیشن جو ہے ان کے جو ہیں پریزیڈنٹ, ان کو بنایا اس کمیٹی کا ممبر. جی. تو ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایسا ہی حال ہے, سیم پروسیجر ہے. تو جیسے عمر صاحب نے ابھی کہا اس حوالے سے جو کچھ ایشوز اب ہیں, معاملات جو ہے ان کے حوالے سے, جیسے رجسٹریشن کے حوالے سے آپ نے واضح طور کہا, یا کمیٹی جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اس سلسلے میں یہ بتائیے کہ جو باقی معاملات ہوتے ہیں چاہے ٹیسٹ کے حوالے سے, جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کر دیجئے, پھر ہمارے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اب اس ٹیسٹ کو دوسری جگہ آپ کر دیجئے, پھر اس ٹیسٹ کو نہیں اب آپ تیسری لیب پہ کر دیجئے. اب اس چیز کو دیکھنے کے حوالے سے کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ آپ سے بھی تاثر چاہیں گے اور عمر صاحب آپ سے بھی تاثر چاہیں گے. پہلے آپ دیکھیے, کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے آپ کو جی کراس چیک کی ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھی. ادروائز جو ہمارے جو ہماری جو کمیٹی جاتی ہے, جو ٹیم جاتی ہے انسپیکشن کے لیے, وہ وہاں پہ رینڈم ٹیسٹنگ کرتے ہیں. جی. تو ان کو اگر لگتا ہے کہ ان کا جو اکوپمنٹ ہے وہ برابر اس کو انہیں اسٹینڈرڈائز کر کے رکھا ہے, کوالٹی اچھی ہے اکوپمنٹ کی, ریجنٹس کی اچھی ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کو کہیں لگتا ہے کہ نہیں تو اس میں کراس چیکنگ کرتے ہیں. اب یہاں رہا جو آپ بول رہے ہیں کہ کسی میڈیکل پریکٹیشنر بولے گا کہ آپ یہی ٹیسٹ دوسری جگہ پہ کرواؤ, ہو سکتا ہے اس کو کہیں کچھ شک ہو کہ بھئی جو پرٹیکولر لیب ہے اس کا رزلٹ ٹو ہز ایکسپیکٹیشنز نہیں آ رہا ہے, تو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے ہی کین ڈو دیٹ. آپ کا تاثر اس سلسلے میں عمر صاحب؟ کراس چیک جو کرنا پڑتا ہے یہ کسی وقت ہمیں ضروری کرنا پڑتا ہے. کسی کا کریٹنین کسی وقت دیکھنا ہوتا ہے کیا ہم اس پیشنٹ کو ڈائلیسس پہ ڈالیں نہیں ڈالیں. اگر لیب کوئی دیتی ہے اس کو سمجھو 2.6, دوسری لیب دیتی ہے 2.9, یا تیسری لیب دیتی ہے 2.5. اس میں کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ وہ ایکچولی مسئلہ ہوتا ہے ان کی کوالٹی سٹینڈارڈ کا. نہیں, کیا ایکوپمنٹ میں کوئی ایکوپمنٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا, اس میں اپنے نارمل ویلیوز ہوتے ہیں. دیکھیں اگر ایس ایم ایچ ایس والے کرتے ہیں ان کا نارمل ویلیو ہے 1.5, پرائیویٹ میں ہمارا ہے 1.2 ہی. تو مسئلہ وہ ہے, وہ وہاں پہ ویری ہو جاتا ہے. وہ ریجنٹس پہ یہ ریجنٹ اور کٹس پہ ریجنٹ اور کٹس پہ, ادروائز یہ ویریشن نہیں ہوتی ہے. دیکھیں کیا آپ نے ایسا کوئی میکانزم نہیں رکھا ہے وہاں پہ کہ اگر رجسٹریشن دیں, جیسے ابھی رجسٹریشن کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ اس میں کس ٹائپ کی مشین ہونی چاہیے اور اس کا کاسٹ کتنا ہونا, جیسے اگر ہم یو ایس جی کریں گے, بہت سارے مراکز آپ دیکھیں گے, اس مرکز میں آپ یو ایس جی کی مشین دیکھیں گے جس میں اس کا ایک کاسٹ ہوگا, دوسرے مرکز میں دیکھیں گے اس کا دوسرا کاسٹ ہوگا, تیسرے میں دیکھیں گے تیسرا کاسٹ ہوگا. دیٹ مینس ایک یو ایس جی جب کہیں کرائیں گے تو ڈفرینس آ جاتی ہے ایک جگہ سے دوسرے. آپ ضرورت سمجھتے ہیں اس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا میکانزم ہونا چاہیے, اسی مشینری کو پاس کیا جائے تاکہ یہ ریپیٹ ٹیسٹنگ جو ہے کراس چیک کی ضرورت نہ پڑے؟ آپ کا یہ مسئلہ ہے, یہ بیسیکلی ٹیکنیشین یا ڈاکٹر اچھا ہونا چاہیے. مشین اتنا ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے, ڈاکٹر کی ایکسپیرینس ڈیپینڈ کرتی ہے. ڈاکٹر اچھا ہونا چاہیے جو دیکھے گا ہاں یہ صحیح ہے کہ نہیں. اور دوسرا میں نے پہلے ہی کہا ان میں کٹسی ہونی چاہیے. اگر کسی کو لگ رہا ہے اس میں ویریشن آ رہی ہے وہ دوبارہ وہ ٹیسٹ لگا سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ وہ تھوڑا سا نا جذبہ دکھانا چاہیے پیشنٹ کے لیے. آپ سے ہم آخر پہ تاثر چاہیں گے, پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچ رہا ہے. جو ہمارے یہ مراکز ہیں اور جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں آپ کا عملہ ہے اور جو عوام ہے, کیا میسیج ہے آپ کا؟ دیکھیے اس وقت ہم کووڈ میں کافی آگے نکل گئے ہیں, بڑا اچھا ہم نے کیا ہے. لیکن بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے آپ کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں تو جو ان کو ہم نے ایس او پیز دیے ہیں یہ بھی فالو کریں, لوگوں کو بھی فالو کروائے. اور وہ آپ کو پتہ ہی اب کتنی باری سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈسٹنس, ماسک, ہینڈ سینیٹائزر یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آپ جو کراؤڈیڈ پلیسز ہیں وہاں پہ نہ جائیں, کلوز اسپیسز میں نہ بیٹھیں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم امید کریں گے عمر صاحب, جناب مٹو صاحب, یہ چیز کہ ایک ویل کوآرڈینیشن میں سبھی چیزیں ہو تاکہ ان کا اگر رجسٹریشن کا کوئی معاملہ ہے وہ بھی اولین فرصت میں حل ہو جائے. باقی فوکس ہمارا جو ہے وہ ہمارا فوکس بیمار ہے, اس کو فائدہ پہنچے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ عمر صاحب, آپ یہاں تشریف لائے. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا, آپ نے ہمیں سنا.
لیکن اس سارے سننے اور دیکھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو SOPs ہے ان پہ پورا عمل کیا جائے اور اس وقت کووڈ سے بچا جائے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔